रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने अब तक सूरह बकरा की अल्हम्दुलिल्लाह 39 आयतें मुकम्मल कर ली हैं, यानी 4 रुकू हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। और अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें ईमान वालों के बारे में, काफिरों के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में जाना, जिनमें ईमान वालों को तो जन्नत की बशारत दी गई क्योंकि उनका ईमान पुख्ता होता है, और मुनाफिकीन वो तो बेजा एतराज़ करता है। फासिकों का ज़िक्र किया गया। तो चूँकि आगे आयतों में अब बनी इसराइल का ज़िक्र आ रहा है और कई रुकू तक उनकी शरारतों का ज़िक्र है, और सूरह बकरा के अलावा भी कुरान मजीद में जगह जगह उनका तज़किरा है। तो तफसीर शुरू करने से पहले यहाँ आज बनी इसराइल का तारुफ़ रखेंगे, यानी बनी इसराइल आखिर हैं कौन। अक्सर हम कुरान में पढ़ते हैं या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, और वैसे भी आजकल के जो हालात चल रहे हैं तो उसकी वजह से हम अक्सर ये नाम हम सुन रहे हैं कि बनी इसराइल, और यहूदियों के बारे में, इसराइलियों के बारे में। तो बनी इसराइल कौन है, किसको कहते हैं, तो आज यहाँ पर एक मुख्तसर इनकी हिस्ट्री के बारे में रखेंगे। और इनकी हिस्ट्री जानने के लिए हम जाएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और वहाँ से फिर इनका सिलसिला शुरू होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल वतन बाबुल का इलाका था, जहाँ नमरूद बादशाह था, और सभी जानते हैं नमरूद बादशाह के वाक़े के बारे में। और वहाँ बुत परस्त रहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत परस्त थे, यानी बुतों को पूजते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हक़ की तबलीग़ की, तौहीद की दावत दी, और इस सिलसिले में बहुत तकलीफ़ें भी उठाईं। उनकी पूरी कौम उनके ख़िलाफ़ हो गई, उनकी दुश्मन हो गई, यहाँ तक उनको आग में भी डाल दिया गया था। तो बहरहाल ये सारी तकलीफ़ें, उन्होंने परेशानियाँ उठाईं। तो बात हो रही थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कि बीवी उनका नाम सारा था, जो कि उनकी चचा की लड़की थी, और एक बीवी का नाम हाजरा था, जिनको सभी बीबी हाजरा के नाम से जानते हैं। तो उनकी दो बीवियाँ थीं, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा। हज़रत सारा से इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और हज़रत हाजरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये नाम और ये रिश्ते याद रखें, क्योंकि आगे जाकर बनी इसराइल कौन है वो मालूम होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा से इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उनकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ये वही हज़रत हाजरा हैं, बीबी हाजरा, जिन्हें मक्का के छटियल मैदान में अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया था। और ये वही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं जो इनकी गोद में थे। सफ़ा मरवा और ज़मज़म का सभी को मालूम है। तो ये वही हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, और मक्का को आबाद करने वाले भी यही दोनों माँ बेटे। तो ये किए हैं। और उनकी जो दूसरी, यानी कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, जो उनकी दूसरी बीवी हैं, उनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, उनकी शादी हुई, तो उनका एक बेटा हुआ, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते। और उनके ये पोते हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब, उनका टाइटल, वो था इसराइल। और जब इन इसराइल, यानी कि हज़रत इनके और जब ये बड़े हुए, उनकी शादी, उनकी औलाद हुई, तो इनको कहा जाता है बनी इसराइल, क्योंकि बनी का मतलब होता है औलाद। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हुए याक़ूब अलैहिस्सलाम, और याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब ही इसराइल है, उन्हीं को इसराइल कहा जाता है। और जब ये इसराइल हैं तो इनकी औलाद, यानी कि याक़ूब अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल हैं। तो अब इनकी जो औलाद हैं, जो बनी इसराइल हैं, वो कितने हैं, कौन हैं? तो उनके 12 बेटे थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के, यानी कि इसराइल के 12 बेटे थे। यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और ये 12 बेटे
بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہودی ہیں۔ ان 12 بیٹوں کی جو ڈیٹیل ہے، خیر اس میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور رکھوں گی کہ ان 12 بیٹوں میں ایک مشہور بیٹے کو سبھی جانتے ہیں، ہمارے انبیاء میں سب سے زیادہ مشہور نبی ہیں، اور وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو ان کا چھوٹا سا مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ایجپٹ کی طرف لے گیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، مگر مختصر یہ کہ پھر ان کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے یعقوب علیہ السلام، ان کے سارے بھائی، ان کی ہر کوئی ماں باپ سب چلے گئے۔ کہاں پر؟ ایجپٹ میں۔ اور پھر انہوں نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا بنی اسرائیل میں سے، ان کے بیٹوں کا، تب بھی یہ لوگ مصر میں ہی رہے۔ مصر کا مطلب ایجپٹ۔ اور اتنا عرصہ رہے کہ ان کی نسل در نسل بڑھتے چلے گئے اور بہت زیادہ ہو گئے، یعنی کہ 12 بھائیوں کے اولاد 12 قبیلوں میں، یعنی کہ 12 ٹرائبس میں وہ تقسیم ہو گئے۔ تقریباً ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد حالات بدل گئے، کیونکہ یہ لوگ ایجپٹ کے نہیں تھے، کسی اور جگہ کے تھے، تو ان کے تو اقتدار میں کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ مصری لوگ تھے، جو مصری لوگ تھے، جو ایجپشن تھے، جو ریئل ایجپشن تھے، جو ایجپٹ میں پیدا ہوئے تھے، ان سب کو یہ اجنبی قوم ماننے لگے تھے، جھگڑا شروع ہو گئے تھے، اور سالوں سال یہ جھگڑا چلا۔ اور اسی دوران انہی جھگڑوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے پھر اس زمانے کے ظالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے دین قبول کرنے کی دعوت دی، اور ساتھ میں کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، مگر وہ راضی نہ ہوا، اور ساتھ میں کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند معبود ہوں، معاذ اللہ۔ اس کے بعد جو بھی راضی ہو گیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، جس کا واقعہ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے، یہاں تک تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اب سوال تھا کہ کہاں جا کر بسیں۔ جب پانی سمندر پار ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے، تو پھر سوال یہ تھا کہ کہاں جا کر بسیں۔ تو سوچا اپنے ہی باپ دادا کے علاقے میں چلے جائیں گے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں۔ اور یہ بہت دور بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جب وہ لوگ مصر آئے تھے تو بہت آسانی سے اونٹوں پر سفر کر کے آئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے، تو نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ہی وہ علاقہ بھی تھا۔ لیکن جب لوگ آپ کے ساتھ جو گئے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب سفر کرنا شروع کیا قریبی علاقے میں جانے کے لیے، تو صبح جہاں سے چلنا شروع کرتے تھے تو سفر کرتے 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 جب وہ علاقے کے قریب پہنچتے تھے تو شام تک دیکھتے تھے کہ یہ وہیں گھوم کے پہنچ گئے جہاں سے صبح سفر شروع کیا تھا۔ اور نتیجہ یہ رہا کہ اسی طرح روزانہ سفر کے لیے نکلتے تھے اس قریبی علاقے میں جانے کے لیے، لیکن وہ اسی طرح گھوم کے پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاتے تھے جہاں صبح سے سفر شروع کیا تھا۔ اور اسی طرح 40 سال گزر گئے۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف ملی، طور پہاڑ پر لینے کے لیے گئے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تمہاری بات کو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، یعنی غذا دی، تو کہنے لگے ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو سبزی پیاز وغیرہ چاہیے۔ بہرحال بہت سارے واقعات ایسے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم آگے اس کو کور کریں گے جیسے جیسے ہم ترجمہ تفسیر کریں گے قرآن میں آگے۔ لیکن اس میں ایک دن اسی جانے کے جو حالات جو چلتے رہے، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے،
اور بنی اسرائیل جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آگے کے سفر پر نکل گئے اور سیریا کی طرف چلے گئے۔ ان میں بہت سارے توریت کے ماننے والے تھے، علماء بھی تھے، توریت کو پڑھتے تھے، مانتے تھے، اور خاص طور سے یہودی علماء توریت شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھتے تھے۔ توریت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موو ہوں گے ایسے شہر کی طرف جس میں کھجوریں ہوں گی، اور وہ 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ سیریا سے نکل گئے اور ایسے شہر کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اسی شہر میں جا کر رہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ تو سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ جب پہنچے، وہاں کھجوریں دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ وہی شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، یعنی کہ یہودی بنی اسرائیل نکلے تھے۔ پھر وہیں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور رہتے رہتے کسی نہ کسی قبیلے والوں سے، ٹرائب والوں سے ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اب یہودی جو ہیں، جو بنی اسرائیل یہودی جو ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، توریت ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، اہل علم سمجھے جاتے تھے۔ بت پرست لوگوں سے ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، بلکہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے جو مدینہ میں یہودی آ کر بس گئے تھے، تو کافی سالوں کے بعد یہ لوگ یمن میں تھے، اور یہ جو 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے بھی وہیں پر آ کر بس گئے، اور یہ دونوں قبیلے بت پرست بھی تھے، آپس میں سب سے لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، یہودیوں سے بھی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے والے تھے، یہودیاں ہر وقت ان سے لڑتے تھے، اور یہ یہودی اس وقت کہا کرتے تھے ان سے کہ ایک نبی آخری زمانے میں آنے والے ہیں، ان کا زمانہ جب آئے گا تو ہم ان کی اتباع کر کے ان کے ساتھی بن کر تمہارا خاتمہ کریں گے۔ تو یہودی جو تھے یہ بہت بے صبری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ایک مرتبہ حج کا موقع آیا، تو حج کے موقع پر پہلی ملاقات میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج پر اپنی دعوت پیش کی، تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کی تشریف کی خبر یہودی دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ مل کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو اوس اور خزرج نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل ہم سے آگے بڑھ جائیں، لہٰذا ان دونوں قبیلوں نے کیا کیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال مسلمان ہو گئے، اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی نبی جن کی صفات اور علامات کے بارے میں انہیں معلوم تھا، تو وہ لوگ منکر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت اوس اور خزرج کے لوگوں نے کہا کہ کہ تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، اور تم کو ان کے صفات بیان کرتے تھے، اب کیوں منکر ہو گئے؟ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی، بلکہ حسد اور دشمنی پر کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسلام سے ان کے مخالف ہو گئے، عہد توڑتے رہے، اور آج تک ان کے سارے قبیلے اور خاندان والوں کا یہی حال ہے۔ تو اب اپنی آخری بات یہاں پہ رکھیں گے کہ، اور اسی پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر موجود ہے، اور یہودی جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے اور انتظار بھی کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیوں پلٹ گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اس بات کا پکا یقین تھا، وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنی اسرائیل سے ہوگی، لیکن جب یہودیوں کو علم ہوا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں پیدا ہوئے بلکہ یہ تو بنو قریش سے ہیں، تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور ایسی ناگوار گزری کہ آج تک یہ حال ہے۔
اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کے فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنی رحمت، فضل اور کرم فرما۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔